अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के इस Q&A सेशन का आगाज़ करते हैं। शामिल करते हैं अपना पहला सवाल। वालेकुम सर जी, आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। मुझे काफ़ी टाइम हो गया मेडिसिन लेते हुए, और अब तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी है, मुझे तकरीबन हफ्ता हो गया है। तो काफ़ी टाइम मैंने प्रॉक्सल खाई, प्रॉक्सल CR25 वाली। उसके बाद और भी काफ़ी मेडिसिन खाई। अब तो मैं मेडिसिन खा खा के तंग आ गया हूँ। तो मुझे एक बिला वजह खौफ सा रहता है, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरी मेमोरी ना लॉस हो जाए, मतलब अपनी सेहत के बारे में हर वक्त वहम में रहता हूँ। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। मेडिसिन लेता था तो यही होता था, नींद आती थी, बाकी तो सारे मसले वैसे ही थे। तो पहले जब स्टार्ट में मुझे हुआ था, तो तब मुझे मेरी हार्ट बीट तेज होती थी, मुझे सांस का प्रॉब्लम हो जाता था, तो बंद कमरे में नहीं रह सकता था। आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो तकरीबन ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो मेडिसिन तो मेरी तकरीबन चलती रही 7-8 साल मैंने खाई, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपकी वीडियो देखी, मैंने कहा शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े। नेगेटिव सोचें बहुत आती हैं, जिस वजह से फिर परेशान हो जाता हूँ। हालांकि ऐसा रियलिटी में मुझे मतलब लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन माइंड तस्लीम नहीं करता। तो बस गलत गलत सोचें आती रहती हैं अपनी सेहत के बारे में। तो काइंडली मेहरबानी करके कुछ भी मुझे कुछ हो ना जाए, मैं कुछ कर ना दूं, मतलब इस तरह की सोचें आती हैं। 7-8 साल हो गए हैं ना, मुझे कुछ हुआ है ना मैंने कुछ किया है, लेकिन फिर भी हर वक्त परेशान रहना अपनी सेहत को लेके। और कोई दुनिया की कोई टेंशन नहीं है, बस यही है कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे अच्छी सोचें आए, मैं पुरसकून रहूं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जी नाजरीन, इनका मसला इलनेस एंग्ज़ाइटी का है। इनका सवाल ये चीज़ शो करवा रहा है कि इनको हेल्थ एंग्ज़ाइटी है। अब हेल्थ एंग्ज़ाइटी, इलनेस एंग्ज़ाइटी ये बनती कैसे है? ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा सख्तियाँ झेली हों, बहुत ज़्यादा सदमात झेले हों, तो हेल्थ एंग्ज़ाइटी का इशू हो जाता है। किसी भी किस्म की एंग्ज़ाइटी का इशू हो सकता है। सीवियर किस्म का OCD हो सकता है। जो हमारे साथ इस दुनिया में वाक़यात होते हैं, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो हमारा ज़हन जो है, जिनको लेके एक सदमे की कैफ़ियत में चला जाता है, अक्सर उनकी वजह से, उनके बायस हम एंग्ज़ाइटीज़ का शिकार हो जाते हैं। और हेल्थ एंग्ज़ाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को अपनी सेहत को लेके खौफ व हरास रहता है। हम उसे हर वक्त यही एहसास रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। इस तरह के सवालात उनका ज़हन करता रहता है। और इनमें जनरलाइजेशन भी होती है, यानी ये कोई भी चीज़, कोई भी सिम्टम, कोई भी इंफॉर्मेशन हेल्थ के रेलिवेंट, तो उसे खुद पे सवार कर लेते हैं। वो साइंस एंड सिम्टम्स इनकी बॉडी में शो होना शुरू हो जाती है, और इनका तमाम तर दारोमदार, तमाम तर एहतियाती और एहतियाती तदाबीर अपनी सेहत को लेके ही होती हैं। ये जो एक्स्ट्रा मोहतात हो जाना है, ये रवैये में आ जाता है। इसकी वजह बचपन के वाक़यात, जवानी के वाक़यात, ज़िंदगी के वो अनकॉन्शियस मोमेंट्स होते हैं, अनडिज़ायरेबल, अनफुलफ़िल ज़िंदगी की वो सख्तियाँ होती हैं जो इंसान ने जी ली होती हैं। उसके असर से इंसान का ज़हन डरा सहमा रहता है, और किसी भी किस्म की एंग्ज़ाइटी हमला आवर हो जाती है। अगर इलनेस एंग्ज़ाइटी है, तो इलनेस एंग्ज़ाइटी का इलाज लेना चाहिए। एक दफ़ा आपने टेस्ट करवा लिए, उसके बाद आपको हरगिज़ टेस्ट नहीं करवाने चाहिए, और अपने ज़हन के अगेंस्ट जाना होगा। आपका ज़हन कहेगा इस चीज़ से मुझे जरासीम लग जाएँगे, इस चीज़ से मुझे गैस हो जाएगी, इस चीज़ को हज़म करना मेरे लिए मुश्किल होगा। सब तमाम एहतियातें छोड़ देनी है आपने। ये जो आप एक्स्ट्रा मुहतात हो जाते हैं ना, इसको आपने छोड़ देना है, पूरी तरह से जीना शुरू कर देना। देखी जाएगी, हो जाएगी। इसके अलावा एक इसकी टेक्नीक होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ फोर्स्ड स्टेटमेंट्स, कि आप कागज़ पे कुछ लिख लेना है, ऐसे जुमले जो आपको फ़ोर्स करें। अगर आप बार-बार हाथ धोते रहते हैं, कुरेदते रहते हैं, अपनी चीज़ों को लेके, जैसे कि अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस रहते हैं कि अब मेरी हार्ट बीट कितनी है, अब मेरा BP तो नहीं बढ़ रहा, अब मेरे खाने में क्या चीज़ है। इतना ज़्यादा मोहतात हो जाता है इंसान
کیونکہ ہمارا مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے، تو اسے ری ایشورنس کی بھی ضرورت رہتی ہے، وہ پوری طرح سے ہمارے قبضے میں نہیں ہوتا، ہمارا خود کا ذہن۔ تو پھر ہم ڈاکٹرز میں بھی نقص نکالتے رہتے ہیں، یہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کہیں ایسا نہ کہہ دے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، ایسی چیزوں کو سوار کر لیتے ہیں۔ ایسے میں ان کی سائیکو تھیراپی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میڈیسن کھا کھا کے بھی یہ تنگ آ جاتے ہیں، وہ میڈیسن بھی اثر چھوڑ جاتی ہے۔ اثر میڈیسن میں جتنا مرضی ہو، ان کے ذہن میں وہ اثر نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ۔ ان کو ہم خالی کیپسول میں چینی ڈال کے بھی دے دیں نا، اور اگر ان کا ذہن بنا دیں کہ یہ ٹیبلٹ کھانے سے تمہارا یہ ساری سمٹمز چلی جائیں گی، تمہارا سانس بھی بہتر ہو جائے گا، تمہارا سانس بھی رکے گا نہیں، تو واقعتاً وہ ٹیبلٹ اثر کرتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی؟ سائیکلوجیکل ریزنز ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کو اتھل پھتل کیے ہوتی ہیں، اور ہم تجربے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو کامن ہے بہت زیادہ، میرے کلائنٹس میں نے نوٹ کیا ہے، بہت زیادہ کامن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، خاص کر انگزائٹیز ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر کا امتحان بھی لیتا رہتا ہے، وہ چیک کرتا رہتا ہے ڈاکٹر کو۔ مثلاً وہ اپروچ کروائے گا کسی کے تھرو، کبھی خود کرے گا، کبھی 2 الگ الگ نمبروں سے کرے گا، کبھی کسی اور کو بھیجے گا، اب ہاسپٹل بھیجے گا پتہ کرنے، پوچھنے۔ ایسے کلائنٹس زیادہ تر پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز نئی ڈیولپ ہوئی ہوتی، جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا کانشیس ہونا۔ یہ اکیلا ہیلتھ کو لے کے ہی کانشیس نہیں ہوتے، یہ باقی معاملات کو بھی لے کے کانشیس ہوتے ہیں۔ مثلاً ان کو لگتا ہے کہ ان کو پوری توجہ سے ڈاکٹر سنے گا، کیا پتہ وہ سنے ہی نہ۔ پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکے گا، کیا وہ میری بات سمجھ لے گا۔ ان کو لگتا ہے کہ ٹائم شارٹ ہوگا، کیا اتنے ٹائم میں کوئی کیسے سمجھے گا۔ تو ہر چیز میں ان کی احتیاط کرنے کی عادت جو ہے، وہ ایک سمٹم ہے انگزائٹی کی، وہ آڑے آتی ہے۔ بہت سے کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، دوبارہ سے پھر وہی چیز پوچھتے ہیں، دوبارہ سے پھر وہی چیز پوچھتے ہیں۔ یہ ریپیٹیشن چلتی رہتی ہے جب تک کہ ان کو صدق نہیں آ جاتا، اور ایسے پیشنٹس کو نہیں آتا۔ 1 منتھ، 10 دن، 20 دن تک تھوڑا سا تسلی ہوتی ہے جب یہ کسی سے ہیلپ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سے وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روٹ کازز جو ہوتی ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ جب تک کہ کسی ایسے پرسن کے ساتھ شیئر نہیں کر لیتے جو ان کو بہتر گائیڈ کر سکے، جو ان کو پوری طرح سے ان کی بیماری کی واقفیت دے سکے اور ان کو اعتماد میں لے سکے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں جو حل نہ ہو سکے۔ جی ناظرین، نیکسٹ کویشچن شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ اچھا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ کی وہ ویڈیو جو ہے نا دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، شامل بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ انزائٹی پینک اٹیک کا پیشنٹ ہوں۔ اچھا، مجھے جب 2 سال پہلے 2020 میں جب مجھے پینک اٹیک شروع ہوا تھا نا، ایک کوئی واقعہ تھا پریشانی والا، اس کے بعد شروع ہوا تھا، پیسے بھی حالات تھے گھر کے اس طرح کے جو دباؤ تھا ذہن پہ، اچانک مجھے پھر یہ نا پینک اٹیک آیا، اور جو ہے نا پہلے تو میں نے کہا یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، اور بڑا کچھ ٹیسٹ کروائے اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو 2020 میں جب مجھے آیا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب آج سے 1 سال 2 سال بعد میں جو ہے نا نہیں رہوں گا۔ 2023 کا خیال مجھے آیا تو میں کہا میں جو ہے نا نہیں رہوں گا، جو ہے نا مر جاؤں گا۔ مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن ایک خیال آتا تھا جب انزائٹی میں نا پینک اٹیک میں۔ تو دیکھیں مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، 2020 میں پینک اٹیک آیا تھا اور 2023 ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے 2 سال میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میرا ویٹ کم ہوا ہے، نہ میں کمزور ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، مجھے کیا ہوا ہے؟ پریشان ہوا ہوں اور شدید پریشان ہوا ہوں۔ سوشل لائف جو ہے وہ انتہائی درجے کی خراب ہو گئی، لوگوں سے ملنا ملانا، باہر جانا، جیسے ہوتے ہیں بچوں کے کپڑے لینے بازار میں جانا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو گھر تک جیسے بندہ مدد ہو جاتا ہے نا، وہ ہو گیا۔ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن اندر سے اتنا ٹوٹ گیا ہوں نا، یقین کرو بغیر تو ایک قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں بازار جاؤں گا تو میرا سانس بند ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ اور تھوڑا سا بھی موٹر سائیکل پہ سفر کروں تو ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے نا اندر سانس ختم ہو گیا ہے، چلنا ہی بند ہو گیا ہے۔ تو ہو تو کچھ نہیں ہے مجھے، جو ہے نا اب دیکھیں 2 سال گزر گئے ہیں، بس کیا کریں اب، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جی ناظرین، جیسے کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو زندگی میں ہمارے ساتھ ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں، ٹرامیٹک ایونٹ ہو جاتے ہیں،
اس کی وجہ سے ہمارے ذہن پہ ایک پریشانی رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو پرسنالٹی ٹائپ، جو لوگ زیادہ کانشیس قسم کے ہوتے ہیں، زیادہ سینسٹیو قسم کی پرسنالٹیز کے مالک ہوتے ہیں، زیادہ ڈیپینڈنٹ قسم کی پرسنالٹیز کے مالک ہوتے ہیں، وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں انگزائٹیز کو لے کے۔ ان کی زندگی میں جب بھی کوئی ٹریجڈی آتی ہے تو ان کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر ہو جائے، پھر ان کو ہیلتھ انگزائٹی ہو جاتی ہے، یا پھر وہ سوشل فوبیا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انگزائٹی ہو تو وہ اوور لیپ کر جاتی ہے، دوسری سمٹم بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان محدود ہو جاتا ہے گھر تک، اور اس کا علاج بھی نہیں صحیح سے لیتا۔ اگر علاج لیتا ہے تو بس پھر فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور فرق نہیں پڑتا، میڈیسن بھی کھا رہا ہے پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ریزن وہ واقعات ہیں جو آپ نے چھپائے ہوئے ہیں، وہ تمام باتیں جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہی، جسے آپ بہت پرسنل سمجھتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میری چیزیں کسی کو پتہ نہ چل جائیں۔ میرے پاس اکثر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، گھر سے چوری آتے ہیں، ان کے والدین کو نہیں پتہ، وہ اکیلے ہی سفر کر رہے ہیں انگزائٹیز میں، اور پھر وہ یونیورسٹیز سے بھی چھپاتے ہیں، کسی دوست کو نہ پتہ چل جائے، 24 گھنٹے ماسک پہنے رکھتے ہیں، اتنا زیادہ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، جراثیم لگ جائیں گے، او سی ڈی کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، اور فیلنگ ڈپریسڈ، سینیٹائز کرتے رہتے خود کو، میرے موبائل کو جراثیم لگ گئے ہیں، میرے کپڑوں کو، میرے بیگ کو لگ گئے، اس قدر زیادہ ان میں یہ ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ سائیکولوجسٹ سے بھی شیئر نہیں کرتے، اگر تھوڑا سا کرتے ہیں تو اس پہ بھی پھر وہ کافی دن تک پریشان رہتے ہیں کہ میں نے بتا کیوں دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس طرح سے مرض ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر آپ ہیل ہونا چاہتے ہیں پوری طرح سے تو آپ کو پھر یہ ایک پروسیس ہے، ہیلنگ کا ایک پروسیس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور آپ ٹھیک ہو گئے، بٹن دبایا اور آپ بیمار ہو گئے۔ یہ بیماری بھی کافی عرصہ ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی سینسٹیوٹی آتی رہتی ہے، اور پھر کوئی ٹریگرنگ فیکٹر آتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، تو اس کے وجہ سے یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمیں آؤٹ آف مائنڈ کر دیتی ہیں۔ جیسے ہمارا ذہن جو ہے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو ہم چیزوں کو پھر اپنے طریقے سے کر نہیں پاتے، پھر ہمارے میں وہ ایک میٹر فٹ ہو جاتا ہے جو ہر چیز کو سینسٹیوٹی کانشیس ہو جاتا ہے، ہر چیز کو محتاط انداز سے دیکھتا ہے۔ تو یہ شروعات ہوتی ہیں کسی بھی نفسیاتی مرض کی۔ آپ کو باقاعدہ اس کا علاج لینا چاہیے، آپ کو سائیکو تھراپی لینی چاہیے، آپ کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ سائیکو تھراپی میں آپ کی وہ جو تلخ یادیں ہیں، وہ جو واقعات ہیں جو آپ چھپائے ہوئے ہیں، وہ جو گھر کے حالات تھے، وہ جو پرسنل باتیں تھیں، ان کو ہم ری لیو کرتے ہیں، ان بیڈ مومنٹس کو ری لیو کرتے ہیں، کیونکہ ہم جج نہیں کرتے، ہم جج تھوڑی ہیں، ہم تو سائیکولوجسٹ ہیں۔ سائیکولوجسٹ کے ساتھ آپ بالکل پراعتماد ہو کے چیزیں شیئر کریں اور خود کو ریلیکس کریں۔ جب ہم ان بیڈ مومنٹس کو، ان ٹریجڈیز کو ری لیو کرتے ہیں تو ان کا تھریٹ کم کرتے ہیں ہم اس طرح سے، پھر وہ تھریٹ کم ہوتا ہے، پھر آپ ریئلائزیشن میتھڈ سے گزرتے ہیں، پھر تھرو سائیکولوجیکل انٹرونشنز ٹیکنیکس ہم آپ کا بیہیویئر موڈیفائی کرتے ہیں۔ آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس میں جو جو فلاز ہوتے ہیں ہم ان کو بہتر کرنے پہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سائیکو تھراپی۔ اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ کو لنک اوپر آ رہا ہوگا۔ اس ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ کیسے میڈیکل ماڈل کام کرتا ہے اور کیسے سائیکولوجیکل ماڈل کام کرتا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ کویسچن شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ، جس میں آپ کوشچن آنسرز والا سیشن کرتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے کوشچنس کے آنسر دیتے ہیں۔ تو میرا بھی ایک کوشچن ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں لاسٹ 3 ایئرس سے جو ہے وہ انزائٹی کی پیشنٹ ہوں، جس کے لیے میں نے میڈیکیشنز لی ہیں، لیکن میں اب جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی میڈیسنز کو۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈیتھ سے فوبیا ہے، مطلب جیسے اگر کسی کی میں موت کی خبر بھی سن لیتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اب میں بھی مرنے والی ہوں، یا مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا، یا ذرا سے بھی سر میں بھی درد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب میرے مرنے کی وجہ بن جائے گی یا میں مرنے والی ہوں۔ اور مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہر وقت خوف ہوتا ہے، ہر چیز کا خوف ہوتا ہے، اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں بھی۔ جیسے اگر گھر میں بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بس اب یہ مرنے والا ہے شاید۔ تو میں لوگوں کی باتوں کو خود سے ریلیٹ کر لیتی ہوں، جیسے اگر کوئی فوت ہوا ہے اور اس کے بارے میں جیسے باتیں کی جاتی ہیں، اس کو یہ ہو گیا تو اس وجہ سے، تو پھر وہ سارا کچھ میرے ساتھ میں ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کیا اس سارے کے لیے مجھے، اگر میں سائیکو تھراپی کرواؤں تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ 100% کیوریبل ہے
اس طرح سیشنز لینے سے یا کچھ، تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑا پلیز گائیڈ کر دیں۔ اور میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خود کو سمجھاتی ہوں اس بارے میں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے مجھے لگتا ہے بس اب میرا جو ہے اب میں مرنے ہی والی ہوں، بس ویسے بھی مر جانا ہے، یہ کام کر کے کیا کرنا، پھر کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا پلیز گائیڈ کر دیں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی ناظرین، جیسے کہ پہلے کویشچن میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال سے مجھے یہ ایشو ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا ویٹ کم ہوا ہے۔ اسی طرح سے تقریباً تمام پیشنٹس، کسی کو وزن کم ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ فرق بھی پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن کانسٹنٹلی ایک چیز کو روز سوچتا ہے۔ آپ ہائی فنکشننگ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہائی فنکشننگ انگزائٹی پہ بھی لیکچرز ہم نے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھیے گا۔ اس میں پھر انسان کا ذہن سکون لے ہی نہیں پاتا، تو وہ چیزوں کو ایسوسیٹ کرتا ہے، جنرلائز کرتا ہے، جنرلائز کر لیتا ہے۔ کسی کو کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ جنرلائز کر لیتا ہے کہ یہ فلاں کو بھی ہو جائے گی، کسی کو دیکھتا ہے یہ چیز تو مجھے بھی ہو جائے گی، اس کو بھی ہو جائے گی۔ ایون دیٹ گھر کا کوئی ممبر باہر جاتا ہے تو اس کی فوتگی کی پہلے سے ہی پری آکوپائڈ فیئر کہ کہیں وہ مر نہ جائے، خود ٹریول کرنا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ان کی نیگیٹو اورینٹیشن، نیگیٹیوٹی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا مدعا انہوں نے اٹھانا ہے نیگیٹو وے سے، کیونکہ ان کا ذہن اوور سینسٹیوٹیز سے گزرتا ہے۔ کتنے ٹراماز سہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی ٹراما نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، میری زندگی بھرپور گزری ہے، پھر بھی مجھے یہ ہے۔ تو اور بھی بہت ساری ہڈن کازز ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سائیکو تھراپی کے بعد پتہ چلتی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھے علاج لینا چاہیے، کیا یہ 100% کیور ہے؟ 100% کی شیورٹی کون دیتا ہے؟ 100% تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم نے اپنا 100% دینا ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے، ہم کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کیجئے گا، اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے سے بیمار ہیں اور آپ کی بیماری کے پیچھے ریزنز کیا کیا ہے، کیا وہ ٹرامیٹک ایونٹس کتنے عرصے سے ہیں، آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے، کن چیزوں نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ، لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، آپ کی ریئلائزیشن کیسی ہے۔ بہت سے پیشنٹ جو ہیں ان کے چانسز آف ریکوری، پروگنوزس بہت شاندار ہوتا ہے، اور بہت سے کلائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا یہ پروسیس، ہیلنگ پروسیس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیماری ایک دن میں تو بنی نہیں ہے، جو ایک دن میں بٹن دبایا ٹھیک ہو گئی، تو اس پہ محنت کرنا پڑتی ہے، پھر یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتی، الحمدللہ بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، تاہم ریلیپسز کے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پچھلے کتنے عرصے سے بیمار ہیں، تو جتنے عرصے سے آپ بیمار ہیں اتنا ٹائم یا اس سے کم ٹائم تو لگتا ہی ہے۔